खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रज़ा। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबरा, उन्होंने कहा आज मियाँ वाली में जलसे से खिताब करते हुए कि 20 तारीख के बाद वो एक कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की और लोग तैयार रहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज अटक में अपना पावर शो कर रही है और इसके साथ साथ पंजाब में जो गवर्नर साहब हैं उमर चीमा साहब, उनकी किसी को समझ नहीं आ रही। पहले वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखते हैं, कहते हैं कि एक सूबेदार और 4 सिपाही दें ताकि वज़ीर आला को बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद वो सदर को भी ख़त लिखते हैं, सदर से मुलाकात भी करते हैं और अपने तौर पे इसकी कोई मंतक हमें समझ नहीं आती। वो अभी तक उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर आला मानते हैं, बावजूद इसके कि अदालत के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हमज़ा शहबाज शरीफ से हल्फ लिया वज़ीर आला का। और ये जो एक मसनूई सा आइनी बहरान पंजाब में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नर साहब जो आइन की रेलेवेंट क्लॉजेज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो आर्टिकल 101 का हवाला देते हुए ये बात करते हैं कि जी गवर्नर तक काम कर सकता है जब तक सदर का प्लेजर, नहीं प्लेजर का लफ्ज़ है खुशी या मंशा शामिल ना हो, और जब तक सदर पाकिस्तान नहीं चाहेंगे उनको कोई नहीं हटा सकता, ये उनका मानना है। लेकिन इसके साथ जो आर्टिकल 48(2) है आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने कोई भी काम करना है, सरकारी काम यकीनन, वो वज़ीर आज़म और काबीना की मंशा से करना है, उनकी एडवाइस पे करना है। तो अब गवर्नर साहब को जो भी उनके लीगल एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक सदर साहब हैं आप भी गवर्नर रहेंगे और उसके साथ कोई आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान वो जो काम कर रहे हैं वो एक तो इंतहाई ख़तरनाक भी हैं और बल्कि उनके अपने सियासी कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। उमर चीमा साहब एक मंझे हुए सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, महज़ब गुफ्तगू भी माजी में करते आए हैं, लेकिन इस दौरान जो उनका एक किरदार सामने आया है वो कोई इतना अप्रिशिएबल नहीं है और ये वक्त भी गुजर जाएगा और प्रेसिडेंट ने वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल करना ही उनको पड़ेगा अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि गवर्नर को अपने ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन उस दौरान जो भी बात होगी ये तारीख का हिस्सा बनेगी और तारीख कुछ अच्छे अल्फाज से उनको याद नहीं करेगी। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर कार हैं और अदालती उमूर को बहुत गौर और गहरी नज़र रखते हैं, उस पर बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका। कुछ देर में निहाल हाशमी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और एहसन भवन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। क़य्यूम साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। पहले तो ये ज़रा समझाइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो उसकी कॉल वो दे देंगे इमरान खान साहब, उसके बाद लोग भी उनके पीछे यकीनन चल पड़ेंगे, तो ये फिर क्या करेंगे? मतलब आके ये पार्लियामेंट को बंद कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन जहाँ के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनका दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्या करेंगे ये? देखें, जो प्रोसेशंस होते हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेशंस जो हैं हम देखते हैं शुरू हो जाए MRD से GAD और सारी जो है तहरीक निजात और सारा कुछ। ज़ाहिर है ये कि सारे जो पब्लिक प्रोसेशंस है जो हैं सियासी तौर के ऊपर जो सियासी जमातें करती हैं, दरअसल वो अपनी जो भी उनका एजेंडा है या जो भी उनकी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एक राय आमा को हमवार करने का एक ज़रिया ज़रूर है और अपने जो आपके सियासी कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट करना, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एक सर्टन मैसेज जो है वो देना। लेकिन इस सारी सूरत हाल के साथ आप देखें कि दूसरी तरफ जो है वो उनका तो इस वक्त जो है वो एक नुकाती मुतालबा है कि जनाब 30 मई से पहले जो है इलेक्शन अनाउंस किया जाए। अब ज़ाहिर है ये एक सियासी जमात का मुतालबा हो सकता है, पहले PDM के मुतालबात थे, वो इनको सिलेक्टेड करते थे, ये इनको इम्पोर्टेड कह रहे हैं। तो अब ये किस हद तक करवा सकते हैं? हुकूमत के बाहर बैठ के या मैच जो है वो ग्राउंड के अंदर खेला जाता है और अगर आप क्राउड में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ से जाके आप को जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप आउट नहीं करवा सकते हैं। तो इनको वापस जो है वो आना पड़ेगा क्राउड मैच के अंदर। यानी अगर इन्होंने अभी इस्तीफ़ों का मामला जो है आपको पता है कि वो तो अभी लिम्बो में है, एक नई टेक्निकल उसके ऊपर हो गई, लेकिन जो तौजी यहाँ दे रहे हैं वो पंजाब के अंदर वो नहीं दे रहे हैं। तो कंट्राडिक्शंस भी हैं, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। तो एक कंफ्यूज्ड सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासी सूझबूझ है वो एक कंफ्यूज्ड लगती है। लेकिन एक बात पे वो है कि हमने इस हुकूमत को चलने नहीं देना। जिस किस्म की फवाद चौधरी साहब जो है ट्वीट्स कर रहे हैं कि फ़लाँ अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते, फ़लाँ मुआहदा आप नहीं कर सकते, और फिर तुरफा तमाशा ये कि वो 2000 अपनी हुकूमत के जो है वो ट्वीट्स कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो एक अभी तक सदमे के अंदर है और जो इक़्तिदार छूटने का सदमा जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो
اب آके وہ یہاں کیا کریں گے؟ 128 دن کیا کیا تھا انہوں نے؟ اسلام آباد چرائے دستور جو ہے اس کے اوپر جب اپنے کزن طاہر القادری صاحب کے ساتھ وہ آئے تھے تو یہاں آ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں ٹانگی تھی. وہاں پہ جو تعفن اور بدبو جتنے دن اٹھی تھی اور پھر الٹیمیٹلی انہیں کال آف کرنا پڑا تھا. پارلیمنٹ بھی چل رہی تھی, حکومت بھی چل رہی تھی. حکومت گرانے کا آئینی طریقہ کار ہے. جب تک آپ وہ آئینی طریقہ کار استعمال نہیں کر سکتے تب تک آپ وہ حکومت کو گرا نہیں سکتے. کامران مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ایک سوال قیوم صاحب اور. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ. قیوم صاحب سے بات کر کے میں آپ کی جانب آتا ہوں. یہ بتائیں کہ ایک نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا حکومت جانے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں یا ان کے اتحادی ہیں بڑے کھل کے اسٹیبلشمنٹ کو اینڈ ٹو بی اسپیسیفک فوج کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں صوبے دار دیں, 4 سپاہی دیں, بات خراب غلط فہمی دور ہونی چاہیے, دوبارہ سے ہم ٹھیک کر لیں گے. بار بار ان کی طرف اشارہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہہ کے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہیں بات سنی جائے. یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں خطرناک کیا ہے, مطلب میں تو اس کو ان کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے. ان کے نزدیک شاید ابھی بھی جو ہے وہ فوج اسی طرح سے سیاست کے اندر وہ کرے گی, لیکن فوج کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتا دی تھی اور کہ بھی ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. ایک ادارہ جب اپنے حلف کی پاسداری کرنے کے لیے اور آئین کے تحت کام کرنے کے لیے مضر ہے, اس کو اگر آپ ایک غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے اپروچ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر کے کو آئین کو وائلیٹ کرنے کے مترادف ہے. تو یہاں سے ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو جس قسم کی احد چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب حرکتیں فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کرنا چاہیے کہ ان کا فاؤنٹین ہاؤس لے جا کے جو ہے ان کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب, گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آئین پاکستان کے حوالے دے رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی, یہ انفیکٹ یہ پولیٹیکل پارٹی اب تک نہیں کر پائی. یہ ایک فین کلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے فینس بیٹھے ہوئے ہیں, مگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور یہ جو باقی جو حضرات ہیں جو ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوئے, یہ مختلف پارٹیوں سے وہ ادھار لیے گئے افراد ہیں, مختلف پارٹیوں سے یہ دوسروں کو لوٹا چکی ہیں. تو فرق کیا ہے اگر تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, یہ 4 سیاسی جماعتیں, فرق کیا ہے؟ تحریک انصاف کیسے مختلف ہے ان سے؟ تحریک انصاف اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ صرف ایک شخص کے اوپر جو ہے ان کا پورا جو ہے نا وہ معاملہ گھوم رہا ہے. اگر فرض کر لیجیے ان کے اس میں نکال دیجیے عمران خان صاحب کو 1 منٹ کے لیے جو ہے نا آپ مائنس کر دیجیے, تو کیا آپ کو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ موجود نظر آتی ہے کہیں پہ؟ تو جب اگر اس میں پی ٹی آئی موجود نہیں رہتی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, بلکہ وہ شروع اگر کوئی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اسی نام سے شروع کرتے ہیں, عمران خان کے نام سے, اور بات جب ختم کرتے ہیں تو بھی عمران خان کے نام سے. اچھا, یہ ایک آرگومنٹ پی ٹی آئی والے بھی یہی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر پیپلز پارٹی سے بھٹو فیکٹر اور پی ایم ایل این سے شریف فیکٹر کو نکال دیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا. وہ یہ کہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس میں اگر بھٹو فیکٹر کو نکال لیں, اب تو اس وقت تو بھٹو فیکٹر جو ہے نا وہ تو والدہ کی طرف سے آ گیا نا بلاول کے یہاں. اب جو انہیریٹنس ہے وہ اگر وہ والدہ کی طرف چلی گئی ہے یا زرداری فیملی کو چلی گئی ہے تو پھر بھٹو فیکٹر تو ایسا اس طرح سے نہیں رہا. ٹھیک. ہاں, کمنگ بیک ٹو دا کوسچن سر, یہ گورنر صاحب جو آئین پاکستان کا حوالہ دے کے آج کل کافی باتیں کر رہے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ دستور کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ آرٹیکل 6 کا کیس ہے, کیونکہ یہ سبورژن کا کیس نہیں بنتا, مگر کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا کوئی لیگلٹی کمٹ ہو رہی ہے, اور اس پہ دیکھا جانا چاہیے کہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے. یہ تو درست ہے کہ وہ آرٹیکل 48 جو ہے نا وہ انووک ہوئی ہے, اس میں جو ہے نا وہ ایڈوائز انہوں نے ایک دفعہ کہی اور پھر دوسری دفعہ بھی شاید چلی گئی ہے, اور دوسری دفعہ والی ایڈوائز جو ہے اس کی عمر جو ہے نا 10 دن ہوتی ہے اور وہ خود بخود افیکٹو ہو جاتی ہے, اور یہ اس کے 10 دن کے بعد جو ہے وہ اگر صدر اس بات کو مانیں گے یا نہ مانیں گے تو یہ نہیں رہیں گے. تو یہ گورنر صاحب جو ہے چند روز کے مہمان ہیں, آپ یہ چند روز کے مہمان ہیں,
تو یہ چونکہ ڈوب رہے ہیں تو اب مختلف سہارے لے رہے ہیں. ان کو آپ نے پی ٹی آئی کے اندر یا عمران خان صاحب کے فین کلب کے اندر وہ مختلف سہارے اس وقت جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے نا یہی کوئی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایک صوبے دار اور 4 سپاہی دے دو اور جو ہے نا میں یہ کر دوں گا. یعنی آپ کی اوقات یہاں تک کہ انڈرسٹینڈنگ یہاں تک کہ آپ کو گورنر بنایا کس نے, آپ کو لگایا کس نے. ہم کو تو اس بات پہ جو ہے نا وہ رونا آ رہا ہے, شرم آ رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ جی آبویسلی آرٹیکل 6 تو خاصی دور کی بات ہے, ایسی کوئی سبورژن نہیں ہو رہی, لیکن انلیگیلٹی یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بضد ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, اور اس کے ساتھ جو اس وقت پنجاب میں کابینہ کا اوتھ کا معاملہ ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے رکا ہے. تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے چاہے گورننس کا ہو یا ادروائز, وہ کس کے کھاتے میں پھر ڈالیں ہم؟ وہ انہیں کے کھاتے میں, پی ٹی آئی کے کھاتے میں یہ نقصان ڈالا جائے گا. دیکھیے اب تک اگر وہ 90 ڈیز یا 100 ڈیز جو وہ انیشل جو ہوتے ہیں جس میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نا جج کرتے ہیں کسی گورنمنٹ کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا الائنس کی کا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی اس کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں, تو وہ اب جج نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب تک انہوں نے گورنمنٹ اس میں ایسا بننے نہیں دی, اس طرح سے اس کو فنکشن ہونے نہیں دیا. ان کا جو پورا جو اس وقت جو ہے نا وہ توجہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وفاق نہ چل پائے, کسی نہ کسی طرح سے ایک بڑا پرومس جو ہے نا جو آبادی کے حوالے سے وہ نہ چل پائے, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ فیلئر میں چلے جائیں, اور اس فیلئر میں ہم جو ہے نا پھر بعد میں بغلیں بجائیں کہ یہ دیکھ لیجیے ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دستور کی وائلیشن میں ہو رہا ہے, اور ڈیموکریسی جو ہے نا وہ وائلیٹ ہوئی ہے ان کے ہاتھوں سے. ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے اور کچھ بچے اس میں ایسے ہوتے تھے جو روند مارتے تھے, یہ وہ روند مارنے والے بچے ہیں. چلیں کامران صاحب سے ایک سوال میں ایک منٹ نہال ہاشمی صاحب کو انٹروڈیوس کروا دوں, آپ اجازت دیں تو. نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سوال پوچھ لیں پھر نہال صاحب کے پاس جاتا ہوں. کامران صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو 3 پلرز آف اسٹیٹ ہیں, آئین کے اندر جو 3 ستون ہیں, ان میں ایک ستون یعنی ایگزیکٹو, ایک صوبے کی ایگزیکٹو کو پیرالائسز کرنے کی کوشش ہے. کیا یہ اسی طرح سے نہیں ہے جس طرح سے 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کے اور جوڈیشری کا جو ہے ایک لم جو ہے اس کو پیرالائسز میں کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو جس طرح جوڈیشری اہم ہے اسی طرح ایگزیکٹو بھی اہم ہے, اور اسی طرح سے پارلیمنٹ بھی اہم ہے. تو یہ پنجاب کی حد تک جو ہے صرف یہ آپ اس کو کہہ کے جان چھڑا لیں گے کہ ہاں یہ ایک انلیگیلٹی ہے یا محض ایک وائلیشن آف کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے؟ سر پیرالائز ہو کے ہوا ہے, مگر وہ سب ورژن جو ہے نا وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ کوئی الگ سے وہ ٹرمنالوجی ہے. جہاں پہ سب ورژن ہوئی تھی ہم وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر پائے اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں. ہم اس پہ بھی شرمندہ ہیں جہاں پہ میں تو اس بات کا بھی حامی ہوں کہ جس نے آج تک سبورٹ کیا ہے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں, وہ اگر مر بھی چکے ہیں تو ان کو علامتی طور پہ کم از کم جو ہے نا ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دستور میں لکھا ہو. ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اس سے پہلے کہ میں کوئی نقطے پہ آپ سے بات کروں کہ پاکستان تحریک انصاف رائٹ اور رانگ وہ ایک اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں. آج بھی میاں والی میں جلسہ تھا, عمران خان صاحب نے اس سے خطاب کیا. تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, لیکن حکومت میں رہ کے آپ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتے. حکومت کا کام ڈیفرنٹ ہے, اپوزیشن کا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے آپ کے لیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شو آف پاور کر رہی ہے, پھر لانگ مارچ بھی کرنے آ رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر, اس بیانیے کو کاؤنٹر کیسے کریں گے آپ؟ کون سے والے بیانیے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تحریک انصاف جو لے کے چل رہی ہے, آپ پتہ نہیں کس کی امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. وہ بہت سارے بیانیہ, وہ تو سردی کی بھی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, گرمی کا بھی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. جی آپ کس بیانیے کی بات کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے کہ ہمیں جس طریقے سے نکالا گیا یا میرے خلاف پری ایمپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, میرے خلاف کوئی اسکینڈلس کوئی چیزیں آنے والی ہیں, ہر چیز کو وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے غلط طریقے سے اور ایک سازش کے تحت نکالا, اور اسی کو بنیاد بنا کے وہ اگلے الیکشن میں جانے کی ان کی بظاہر ان کا پلان یہ نظر آتا ہے, تیاری ہے, چاہے الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں. سو اس کو سیاسی طور پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے آپ کو یا ہی نہیں ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاسی طور کے ساتھ ساتھ
ریاستی طور پہ بھی ہمیں ضرورت ہے فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، کیونکہ اب یہ سیاسی پارٹی نہیں رہی ہے، ایک فتنہ کے طور پہ ابھر کے آئی ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جایا کرتے تھے، اسی طرح تم بھی میرا پیغام لے کے لوگوں میں جاؤ، گھر گھر جاؤ، ایک ایک گھر جاؤ اور میرا پیغام بھیجو. تو یہ نعوذ باللہ کون سے فتنے کی بات کریں، کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ایک بات کرنے کی اگر آپ اجازت دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایسی باتوں کو سیریسلی لینا چاہیے؟ کل بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے گدھے اور زیبرے کی مثال دی تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سو ریلیجس ایشوز پہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی دیا جائے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے. نہیں جی، بالکل دیا جائے. یہ ہم نے ایک وتیرہ بنا لیا اپنا کہ جی ریلیجس ایشو ہے تو اس پہ بات نہ کیا جائے، اور کوئی بھی آدمی آ کے ریلیجن کے اوپر ہٹ کرنا شروع کر دے، یہ کسی صورت برداشت نہیں. اب رہ گیا ان کی سیاسی بات کا، تو انہوں نے کل اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے جولائی کے مہینے میں پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ والے میری حکومت کو ٹاپن کریں. جی بالکل. اگر آپ کو جولائی کو پتہ چلا تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو صاحب اقتدار تھے. پھر یہ آپ نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا خط کا؟ آپ نے پاکستان کے سفارت کو کیوں برباد کیا؟ آپ نے خارجہ پالیسی کو کیوں سبوٹاژ کیا؟ تو یہ ایک ڈس بیلنس قسم کے شخصیت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کا علاج کرائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کا علاج ہونا چاہیے. مثلاً ابھی میں گورنر صاحب کے بارے میں سن رہا تھا، جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، وہ اب گورنر نہیں رہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیج دیا ہے کہ ان کو برخاست کیا جائے. جب فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے کھاتے سے ان کو اپنا ریپرزینٹیو کے طور پہ کاٹ دیا تو نو مور. یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کرے، ادروائز گورنمنٹ از نو مور. ان کو گورنمنٹ نہیں مان رہی. گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، چلیں وہ کامران مرتضیٰ صاحب ابھی جو ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے تھے کہ اب وہ ایڈوائس مانیں یا نہ مانیں، وہ بائنڈنگ ہوگی اور چند روز میں گورنر صاحب اپنے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے. صدر صاحب کا کردار بھی کچھ ہمیں اچھا نظر نہیں آیا آئینی طور پہ، جس کا اظہار بھی آپ لوگوں نے کیا، دیکھا بھی آپ نے. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ کریکشن کی. سو پوائنٹ اس کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی باقیات ہیں وہ بالکل چلی جائیں سین سے، یا کنٹینیو کریں اگر صدر صاحب نے جاری رکھنا ہے کام اپنا؟ دیکھیے جی، اگر وہ باقیات کسی بھی باغیچے میں کوئی پھول ہوتا ہے نا، تو آدمی کو اچھا پھول ہو تو اس کی حفاظت کرتا ہے. مگر کوئی پھول اگر جھاڑ بن جائے اور وہ ایک بدنما داغ بن جائے تو اس کو چلا جانا چاہیے خود از خود. کیا صدر پاکستان نے پاکستان کا حلف نہیں لیا، آئین کا پاکستان کے؟ ان کو یہ انہوں نے حلف کیا تھا کہ وہ پاکستان کے آئین کے تابع رہیں گے، پاکستان کے وفادار رہیں گے. صدر پاکستان اور عمران خان کے وفادار رہیں گے. نہال صاحب، یہ صدر پاکستان کون سا پھول ہے یہ بتا دینا. یہ فی الحال تو یہ ایک بدنما پھول لگ رہے ہیں، یہ ببول کے پھول ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کا ارادہ ہے پورا کہ صدر پاکستان کو بھی آپ؟ نہیں، ہمارا ارادہ ہو نہ ہو، ان کا اپنا وہ گلاب سے جب ببول کا پھول بنتے ہیں، جب ان کے قریب جاؤ تو وہاں سے کانٹے چبھتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے لوگوں کو نہیں، انہوں نے حکومت کو کانٹے چبھائے، ریاست کو کانٹے چبھائے، آئین کو کانٹے چبھایا. میں نے انہوں نے اپنی جو عہدے ہیں اس کی بے توقیری کی ہے، اپنے حلف کو انہوں نے پامال کیا ہے. ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں. قیوم صدیقی صاحب، اب صدر پاکستان مطلب ایک بہت رسپیکٹیبل عہدہ ہے، سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے، اگرچہ ایک رسمی سا عہدہ کہلاتا ہے آئین میں ترمیم کے بعد. انہوں نے کچھ رکاوٹیں کھڑی کی اس حکومت سازی میں ادروائز، اور ابھی بھی گورنر صاحب کا بارے میں ایڈوائز جو گئی ہے اس کو وہ فوری طور پہ قبول نہیں کر رہے، لیکن ان کو ہٹانے کا بھی ایک الگ طریقہ کار ہے جو کہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صدر پاکستان کو ہٹانا واقعی ایک مطلب ون آف دا ٹارگیٹس، یا وہ کہتے ہیں کہ چلیں بس جانے دیں جیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں نا، اس ساری صورتحال میں جو صدر ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی دیکھنا، آپ کی پارلیمنٹ صرف ڈیلے کر سکتے ہیں نا، ایک تاخیر کر سکتے ہیں ایک کام میں، تو اس کی اسٹریٹجی ڈیوائس ہو جائے گی. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ صدر یا پرائم منسٹر یا گورنمنٹ جو بھی ہے،
اس نے ایک چلنا ایک ضابطے کے تحت، ایک قانون کے تحت چلنا ہے. یہ کوئی بادشاہت تو ہے نہیں ہے، صدر مملکت جو ہے وہ بادشاہ سلامت تو ہے نہیں ہے کہ جو ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے یا کچھ اور کریں گے. انہوں نے تو اگر کوئی سمری بھی سائن کرنی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق جو آئے گی، جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوگا. وہاں پہ اے بیٹھے، بی بیٹھے، سی بیٹھے. تو اب جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صدر کا عہدہ ہے اس کے اوپر بہت ساری کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں یا رکاوٹیں ایسی ہیں کہ وہ جو کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ما سوائے تاخیر کے. تو یہ اس میں اپنے ظرف کی بات ہے ان کی، وہ کتنا رکھتے ہیں. اب وہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی اور شو سے پہلے آپ نے مجھے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا. تحریک انصاف کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ لانگ مارچ آئیں، اسلام آباد کو جیم کر دیں، کٹ آف کر دیں باقی ملک سے، ریڈ زون کی طرف جائیں، وہاں پہ اسی طرح گھیراؤ کریں اور جب تک ان کے مطالبات پوری نہیں ہوتے بیٹھے رہیں. پوری کوشش کریں گے وہ یقیناً. حکومت کیسے روکے گی اسے؟ کیا کرے گی حکومت آپ کے خیال میں؟ دیکھیں حکومت کا تو جو کام ہے ظاہر ہے یہ تو وہ کریں گے نا. ابھی بھی ہم نے دیکھا ماضی میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. 2014 کے دھرنوں کے بعد سے اسلام آباد کے اندر جو سارا کچھ ہوتا رہا تھا، جہاں پہ عمران خان صاحب کا پرامن احتجاج کا حق ہے آئینی طور کے اوپر، بالکل اسی طرح سے اسلام آباد کے شہری کے طور پر میری نقل و حرکت بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے. تو جیسے ہوتا رہا، ابھی تو سپریم کورٹ نے جو ہے یہ جو سب سلسلہ چل رہا تھا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جب ووٹنگ ہونی تھی اور پھر پولیٹیکل پارٹیز نے شو آف پاور جو ہے وہ کیا ہوا تھا، تمام سیاسی جماعتوں نے کیا ہوا تھا، کامران مرتضیٰ صاحب بھی اس میں تھے. تو سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ ڈی چوک سے جو ہے نا دور رہ کے آپ جو بھی ہے کریں. آپ اس کو ریڈ زون کو ویسے بھی سینسٹیو ایریا ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے اور سارا کچھ. اب یہ 2014 والی صورتحال تو نہیں ہوگی میرے خیال میں. عمران خان صاحب اپنی حکومت ہی ان کی، جب انہوں نے 27 مارچ کا جلسہ کیا تھا یہی آرڈر تھا، انہوں نے انتظامیہ کی بات مانی تھی اور پریڈ گراؤنڈ کے اندر اپنا جلسہ کریں، جلوس کریں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن عام شہری اب ہمیں میچورٹی کی طرف جانا، اور دوسری طرف حکومت جو ہے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی قسم کا ایسا کوہیسو ایکشن لے کہ جس سے جو ہے وہ جمہوریت یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ ہے. تو حکومت اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ چلے. جمہوری حق ہے ان کا احتجاج کرنے کا، وہ احتجاج کریں، آئیں. 128 دن بیٹھے تھے، 128 دن اور بیٹھ جائیں گے. بالکل صحیح. کامران صاحب یہ فرمائیے کہ ایک طرف تحریک انصاف والے کہتے ہیں، عمران خان صاحب کھڑے ہو کے اور باقی ان کے جو جتنے بھی رفقائے کار ہیں، کہ ہم نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ what is right and what is wrong، اور سیاسی طور پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اظہار بھی کرنے لگے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن کی سرگرمیاں ہوں یا ادروائز سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بھی لینے لگے ہیں. لیکن جب بھی آپ کسی تحریک انصاف کے چاہنے والے سے، عمران خان کے فین سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کہ سوسائٹی ہماری بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پولرائز ہو گئی ہے، اور جو برداشت کا ایک مادہ تھا وہ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے. سو کس کی بات کو تسلیم کریں، کیا خان صاحب کی بات کو یا جو خود ہم محسوس کر رہے ہیں اس وقت سوسائٹی کا حال؟ وہ دیکھیے آپ نے اپنے احساس میں جان جو کچھ آپ نے محسوس کیا ان لوگوں کے حوالے سے. آپ کو میں کل اب ایک شادی پہ بیٹھا تھا، وہ میری وائف بھی تھی اور میری ایک عزیز خاتون. تو اس نے اس شادی میں، حالانکہ ان کی بھی رشتہ دار تھے، وہ بدقسمتی سے وہ خاتون پی ٹی آئی سے تھی، انہوں نے مولانا صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال، ہم نے کوئی بات نہیں کی، نازیبا پہلے زبان استعمال کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. ہم کوئی سیاسی گفتگو کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ہم ایک شادی میں شریک تھے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ یقیناً ایک الگ سے مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایسا طبقہ ہے جو آپ کے معاشرے میں یہ پہلے اگر نہیں نکلتا تھا تو وہ ووٹ بینک نہیں تھا، اب نکلنے لگا تو غریب کا نا. ایک منٹ کامران صاحب، ایک سوال سنیے گا. مطلب الگ سے لوگ کیسے ہیں؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ ہو یا ووٹر ہو، اس سے پہلے یا وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا یا جو ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں یا مسلم لیگ نواز کا، لوگ تو وہی تھے، انہوں نے صرف الیجینس چینج کی ہے اپنی، تو الگ سے کہاں سے آ گئے؟ نہیں، اس میں سے بہت سے لوگوں نے وہ اپنی جگہ چینج نہیں کی ہے. انہوں نے یہ ہوتا کہ یہ بالکل ووٹ دینے کے لیے نکلتا بھی نہیں تھا شاید. یہ وہ خواتین اور بچوں کا یہ وہ گروپ ہے جو باہر نہیں آیا کرتا تھا. باقی تو وہ لوگ ہیں جو وہ مانگے تانگے کے، جیسے فواد ہے، کاف لیگ میں بھی رہے، نون میں بھی شاید رہ چکے، نون کا مجھے نہیں کنفرم، مگر پیپلز پارٹی میں بھی رہ گئے، اور پتہ نہیں کس کس کے ترجمان بنتے بنتے الٹیمیٹلی جو نا وہ پی ٹی آئی کے ترجمان بن گئے.
تو ایک تو یہ اس طرح کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان ینگسٹرز کا ہے وہ جو خام خواہ وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ عمران کو فیور نہیں کرتے، صرف اتنا ہم اگر کوئی بات نہ کریں بھی تو وہ اپنی آستینیں چڑھا کے ہم سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا طبقہ وہ اس طرح کا. تو یہ طبقہ جو ہے نا وہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا، وہ اللہ کرے کہ وہ درست ہو جائے. وہ بالکل جو ہے نا وہ ان میں اتنا پیشنس نہیں ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر برداشت کر پائیں. لیکن جس قسم انفلوئنس ہے خان صاحب کا اپنے لوگوں پہ، اور آج بھی جو جیسے گفتگو کر رہے تھے، وہ جو بھی بات کریں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور آگے بھی ان کا ارادہ یہی ہے. نہال ہاشمی صاحب، یہی میرا آپ سے پہلا سوال تھا کہ ایک طرف جس طریقے سے ذہن سازی کی ہے اور کرنے کی کوشش مزید آگے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور ان کے ساتھ رفقہ کار لوگوں کی، اس کے لیے کیا آپ کے پاس طریقہ کار ہے؟ آپ یا تو یہ کہ جلسے کر سکتے ہیں، آج بھی آپ کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، لوگوں کی جو ذہن سازی کر دی ہے یا کرنے جا رہے ہیں، اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ مدلل جواب دے سکتے ہیں، بڑے ماہر اور بڑے تجربے کار قابل لوگ بیٹھے ہیں. مگر میں صرف اتنا سا عرض کروں گا کہ یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پوری منصوبہ بندی کی. آپ نے شاید نام سنا ہوگا ریان کارپوریشن کا. ریان کارپوریشن اسی طرح کے کام کرا کرتا تھا جب مغرب کے لوگ اور پاکستان کے مخالفین جو جب اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کیسے کمزور کیا جائے، اس کے ملک میں خانہ جنگی کیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کیا جائے. اور اس بات پہ مہر ثبت کیا تھا آج سے کوئی 23-24 سال پہلے حکیم محمد سعید صاحب نے. انہوں نے اپنی کتاب میں بڑے ڈیٹیل سے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا تھا، اور بھی کئی لوگوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ایک فتنہ پیدا ہوگا پاکستان میں جو مغرب کا پروردہ ہوگا، جو ان کے اشارے پہ چلے گا. آج وہ سامنے آ رہا ہے. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے جو بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو کوئی معاشرہ اگر معاشی طور پہ تباہ ہو جائے تو وہ بحال ہو جاتا ہے. مثلا جاپان اور جرمنی کو آپ دیکھ لیں، وہ معاشی طور پہ تباہ ہو گئے تھے پھر بحال ہو گئے. مگر کوئی معاشرہ اگر معاشرتی طور پہ تباہ ہو جائے تو اس کو بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ابلاغ کا بھی بہت ذمہ ہے. ہمارے جو ابلاغ ہیں، جو ہمارے کمرشلز بناتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا جو ہمارے ڈرامے بناتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اس طرح کے ڈرامے بنائیں، اس طرح کے کمرشلز بنائیں جو ہمارے معاشرے کی عکاس ہو، جو ہمارے تہذیب کی عکاس ہو، جو ہمارے کلچر کی عکاس ہو، جو ہماری بول چال کی عکاس ہو. ایک آپ نے بھی بات نہال صاحب یہ محسوس کی ہوگی کہ ہمارے جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا شوبز سے جن کا تعلق ہے، اس میں بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف راغب ہے. دیکھیں، پی ٹی وی کے علاوہ آپ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں، اس کے کمرشلز دیکھیں، اس کے جنگلز دیکھیں، اور آج کے گزشتہ 10-15 سالوں میں دیکھیں تو ایک انعطاف پذیر ہوئی ہے ہماری اخلاقیات، ہماری جو لکھنے کی صلاحیت تھی، کاپی رائٹ جو تھا، وہ کانسیپٹ رائٹر جو تھا، وہ جو ڈائریکٹر تھا، وہ جو جملے تھے جو ادا ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ دیکھیں. ایون اب تو ہمارے یہاں بعض خبریں شروع ہوتی ہیں تو اس سے پہلے گانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر کسی بھی حوالے سے. تو ہم اچھا، بیانیے کی بات ہو رہی ہے نا نہال صاحب، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم اس وقت ہمارے، بہت زبردست گورننس کے لحاظ سے ان کی ایک ریپوٹیشن ہے، لیکن ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے پیچھے آتے ہیں، بات سنتے ہیں، یا یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی اس وقت ضروری ہے کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ اپنا آگے کوئی کردار ادا کریں؟ دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے جو بیونڈ دا فورس ہے پی ایم ایل این کے پیچھے یا موجودہ گورنمنٹ کے پیچھے، وہ یقیناً محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں. ہماری تربیت اس طرح سے کی گئی. اگر ہم کبھی، میں ابھی چند دن پرانی بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی ایسا جملہ ایک ٹاک شو میں کسی کے بارے میں کہا تو مجھے اوپر سے پیغام آیا کہ اس طرح کے الفاظ نہ ادا کیا کرو اور یہ مناسب چیز نہیں ہے. تو ہمیں فوراً شٹ اپ کال مل جاتا ہے اور ہمیں فوراً بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں چلنا ہے، کیا گفتگو کا آپ کا معیار ہونا چاہیے. ایون ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر ٹاک شو میں بیٹھیں گے تو آپ ٹی شرٹ پہن کے نہیں بیٹھیں گے. آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو مت بتائیں کہ دیکھیے اب ہمارے یہاں تو ٹی شرٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوفروں والی ڈریس تو نہ پہنے نا، ایک جو ہمارے آپ شلوار قمیض پہنے، آپ کوئی
कोई सा भी अच्छा कपड़ा मुनासिब पहने। जब आप कौम को या पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप कोई ट्रैक सूट पे तो नहीं आ सकते हैं, आप कोई टी शर्ट पहन के। तो इनका बयानिया भी, ये एक पूरा मंसूबा इमरान खान इज ओवर। मगर जाते जाते इमरान खान ने पाकिस्तान के मईशत और माशरत का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हमारे लोग इसे समझ जाए बेहतर है। आपने देखा होगा कि 2014, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ तो एजाज रहमानी जैसे शायर आया करते थे, जब मैंने का देखा और दीगर देखा, पीपल्स पार्टी में बड़े शायर आते थे। यहाँ पे एक मुख्तसर सवाल और आगे बढ़ता हूँ निहाल साहब। इमरान खान के पाउज आता है तकरीर में तो गाने बजने लगते हैं और नीचे जिस्म थरकने लगते हैं। चलें, इन्होंने एक ऐसा कल्चर गुजारिश सुने निहाल साहब, एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। वो ये कि ये आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, उनको यहाँ तक पहुँचाने में आप नहीं समझते कि आप जैसी जो बड़ी सियासी जमातें उनका भी कसूर है? पीपल्स पार्टी हो गई, JUI हो गई, मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई। अगर आप लोग सियासी तौर पर सही चलते, लोगों को इंटैक्ट रखते, कारकर्दगी ज़बरदस्त होती, तो इमरान खान की ज़रूरत ही ना होती यहाँ पे, या ना उनका जवाब ही ना बनता आने का। आपका सवाल बहुत ही शानदार है, मगर जवाब मेरा उससे शानदार दूंगा मैं। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग जो है उसको हमेशा सप्रेस किया गया। इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त की जो भी आमरीत थी, उन्होंने हमें कभी पनपने नहीं दिया। हमारे लीडरशिप को हमसे दूर रखा गया, या जेलों में रखा गया, या जलावतन रखा गया। और जो लोग यहाँ पे सियासत करते थे उन्हें मातूब किया गया। अगर 2 टेन्योर भी हमें मिल जाता, या पीपल्स पार्टी को या हमें, जिसमें हमारी पार्टी भी फरोग पाती, परवान चढ़ती, जिस तरह मैंने आपको कहा नवाबजादा नसरुल्लाह की दौर के उठा दे, या किसी भी दौर में जो बड़े मुकर्रिर होते थे वो अशार बयान किया करते थे, अशार के जमाने में बात करते थे। ये गाने और डीजे मुझे पहली बार पता चला कि डीजे नाम की भी कोई चीज हुआ करती है। नहीं चलें, लेकिन निहाल साहब अपनी स्पेस तो लेनी पड़ती है ना। जहाँ सियासतदानों ने अपनी स्पेस छोड़ी फॉर वन रीजन और अनदर, फिर यही बातें आती हैं, इल्जाम किसी और को दे दिया जाता है। खैर, हमने किसी को इल्जाम नहीं दिया। हम तो आपकी एक बात कह रहे हैं कि हमें तो सप्रेस किया गया, हमें कुचल के रखा गया ताकि सियासी अमल ना हो सके पाकिस्तान में। वक्त ये जो चीज थी, इसने पाकिस्तान के सियासी कल्चर को बहुत तबाह और बर्बाद किया। इस पे मजीद बहस हो सकती है, लेकिन वक्त जरा बचा लूं, जरा उनसे एक टेक लेके आपके पास आता हूं। कामरान साहब, इसी पे अगर आपको जवाब देना चाहें। देखिए, स्पेस यकीनन हमारी तरफ से मिली है। कुछ ना कुछ कमियां खामियां हमें यकीनन होंगी। हम मामला तो उस तरह से नहीं चला पाए होंगे। जो ये तीसरी कुव्वत या चौथी कुव्वत जो है वो अब मौजूद हुई है और उसने अपनी जगह बना ली है। मगर इस जगह बनाने में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाइएगा। इस जगह बनाने में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा एक किरदार है। उस किरदार को आप घिनौना किरदार भी कह सकते हैं। आप पिछले धरने में देख लीजिएगा, क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपके साथ बैठे हैं, उसमें आप क़य्यूम सिद्दीकी साहब को कहें कि जरा याददहानी करें, याद करें कि उसका खाना कौन पहुंचाया करता था, उसमें मैनेज कौन किया करता था, किस तरह से होता था। ये सारा कुछ जो है ना वो आपको याद आ जाएगा। इसमें जो है ना इस बच्चे की जो है ना परवरिश जो है वो कहीं और हुई है, किसी और घर में हुई है। वो जो उसको फीडर लगा हुआ था, जो उसके मुंह पर लगी हुई थी, वो आज छूटी है। तो ये रोना जो है ना, रोना धोना जो है ना वो शुरू हुआ है। अगर ये उसके दूध वाला फीडर जो है ना उसके मुंह पे लगा रहता तो शायद जो है ना वो आज ये रोना धोना ना कर रहे होते। वो उसी तरह से वो किसी की गोद में बैठ के और वो लाडले और उसका किरदार अदा कर रहे। तो बहरहाल हम अपनी खामियों को तस्लीम करते हैं और उस पर काबू पाने की भी कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ इनकी परवरिश किसी और जगह पे, किसी और गोद। वेरी राइट, वेरी राइट। क़य्यूम साहब, एक तो अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। दूसरा ये कि अब हमने देखा कि बहुत सारे सियासी सवालात जो हैं वो जाके अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में जाके ही सेटल होते हैं। वहाँ से कोई जवाब आएगा तो फिर जो है गाड़ी आगे चलेगी। सो इसका ये मतलब है कि अब जितनी पोलराइजेशन है या एनिमोसिटी है, बैड ब्लड है, कड़वाहट है, तो सियासतदान आपस में बैठ के कुछ करने को तैयार नहीं है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के साथ बैठने के लिए तैयार हैं अर्ली इलेक्शन के लिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप कुछ खुद फैसला नहीं कर पाते और अदालत के मरहून मिन्नत आप हो जाते हैं? देखें, चलें इसको फिर मैं एक पुरुमीद नज़र से देखता हूँ कि एटलीस्ट हमारी अदालतों के ऊपर लोगों का इतना एतमाद तो है कि उनका कोई फैसला आता है उसको कहते हैं जी 12 बजे क्यों खुली थी, कौन सा एतमाद? चलें मतलब वो अपने एक शिकवे के साथ, लेकिन बहरहाल जो है वो अदालत का फैसला तो तस्लीम हुआ ना। चीमा साहब ने अदालत क्या क्या थक गई आप ओत लें, चीमा साहब ने ओत लिया, मुझे बताएं आप। चलें ये चीमा साहब का है, लेकिन ओथ रुका नहीं रुका। ठीक, तो
بات افسوس کی بات ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ ڈائیلاگ کے اوپر چلتی ہیں, کنفرنٹریشن ہوتی ہے, مختلف متضاد نظریات رکھنے ہیں. ظاہر ہے ان کے جو سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, ان کا مطمع نظر تو یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کو بڑھاوا ملے اور اس ملک پاکستان کی بہتری ہو, اس میں اچھی گورننس ہو. میرے آپ کے لیے جو ہے ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, دوسرے نظام جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا, ایجوکیشن کا, یہ بہتر ہوں. اب اسی کے اوپر بیس کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ منشور جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں, تو عوام کو مائنس کر کے آپ اپنی ہیجمنی یا ہٹ دھرمی جو ہے اس کو انفورس کرنے کی جب تک کوشش کرتے رہیں گے, کنفرنٹریشن رہے گی. ماضی میں پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پھر ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے جو آپس کی کنفرنٹریشن تھی, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹریشن, پھر اب دوبارہ پھر وہی ساری صورتحال ہے. تو ان سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 90s کی دہائی کی طرف اور وہاں سے آگے بڑھ کے ہم نے جو جمہوری سبق سیکھے ہیں, جمہوریت کو بڑھاوا دینا چاہیے. عمران خان صاحب ابھی ایک نادان دوست کی طرح سے شاید وہ ہیں, آہستہ آہستہ ان کو بھی ریلائز ہو جائے گا, تو ان کو بھی قومی دھارے کے اندر رہنا چاہیے. میرا خیال ہے ان کا مقصد بھی جو ہے وہ اس ملک کی ترقی ہی ہے. اور لیکن جب آپ ڈائیلاگ کے اندر بیٹھیں گے تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ڈائیلاگ سے ہی معاملے اور مسائل جو حل ہوتے ہیں. صحیح. جنگوں کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. ویری رائٹ. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. آیا یہ حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح سے ایک انتقامی سیاست کی طرف جاتی ہے, یا جو ہے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھے؟ بالکل ٹھیک. دو سوال ہیں آپ کے لیے نہال ہاشمی صاحب. پہلا سوال یہ کہ یہ حکومت کی رخصتی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن الیکشن کی طرف جو تھی اس کا مطالبہ کرتی تھی, لیکن یہ سارا کچھ جب یہ تبدیل ہوا تو پھر یہ ساری بات ختم ہو گئی. تو تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان کے سٹیج سے بار بار سوال اٹھتا ہے کہ پہلے آپ خود الیکشن چاہتے تھے, اب ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن جلدی ہونے چاہیے تو آپ جو ہے انکاری ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, کیا حکمت عملی ہے یہ؟ قیوم صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں. آپ نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں یا ہم ڈائیلاگ کرنا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ مڈ آف 20th سینچری میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب بیٹھے لندن میں اور مختلف مواقع پہ بیٹھے, تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, ایک اچھا جسچر دیا. اور بعد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2010 اور آنورڈ کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی اور 18 امینڈمنٹ سائن ہوا, اور ایک بڑا ہمگیر طور پہ بیٹھ کر کے سارے ایشوز کو پارلیمنٹ میں حل کیا گیا. اب بھی یہ چیز ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی تھی, جلدی ہمیں اس لیے تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ روز بروز جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لاقانونیت میں اضافہ ہو رہا ہے, خارجہ پالیسی ناکام ہو رہی ہے اور گورننس فیل ہو چکی ہے, تو ایسے نااہل کو ایک دن بھی کیا ایک منٹ بھی اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذاتی نقصان ہو نہ ہو, ریاست کو نقصان ہو رہا تھا. اور جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم ان کے طرح تو نہیں ہے آلول پالول کریں. ہم نے سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے, چونکہ آلریڈی یہ کام ہماری عدالتیں کر رہی تھیں اور وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کتنے دن میں الیکشن کروا سکتے ہیں, تو جب جو الیکشن کمیشن ہے وہ اگر جس نے الیکشن کروانا ہے وہ اگر 7 سے 8 ماہ مانگ رہے اور اس کے بعد معیشت کو اسی حال میں اگر ہم چھوڑ دیں تو جو لوگ ہیں ان کو ہم اس حال میں تو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم ایسے مقام پہ لے جائیں گے جہاں پہ الیکشن کمیشن ہمیں ٹھیک تعین کر دے گی تاریخ کا. نہیں, دیکھیے آئین کی تقاضا ہے کہ آپ نئی حلقہ بندی کریں, بلکہ آئین کا تقاضا تو سینسس کا بھی ہے, نئی حلقہ بندی کرنا ہے اور اس کے لیے تمام جو کام ہے وہ کرنا پڑے گا. اور پھر معیشت کو کسی ایک حد تک تو لے کے جائیں ہم کہ جہاں پہ کھڑے ہو کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ کیا سرپلس ہے کہ ہم الیکشن میں 30-40 بلین روپے خرچ کر سکیں, جہاں ہم دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ عیاشی کے متحمل فوری 1 مہینے کے اندر تو نہیں ہو سکتے. یہ عمران خان صاحب ایک بس ضدی بچوں کی طرح وہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو بھی انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتظار کریں. ریفارمز تک کہاں پہنچے ہیں آپ؟ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی مسودہ تیار کیا, کچھ آپ نے آگے گئے, آپ اس سے آگے بڑھیں؟ جی, ہم نے ہوم ورک اس پہ کیا ہوا ہے. جیسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی اس بات کا تعین کر دیں گے
کہ جو ان کے جو لوگوں نے جو کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے، حالانکہ ڈیفنکٹ جو تھے، اور جن لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، دیکھیے جو قانونی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنے ہاتھ سے سائن کرنا ہے اور اسپیکر صاحب کے آگے روبرو آپ نے کہنا کہ آپ نے کن وجوہات پہ اور کیوں والنٹرلی بھی ریزائن کرتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن ہی اس کو نوٹیفائی یا ڈی نوٹیفائی کرے گی. اور الیکشن کمیشن نے آلریڈی اپنا کام حلقہ بندی کا کام شروع کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. لیکن دیکھیں نہال صاحب، وقت کی کمی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو 50 سے زیادہ سیٹوں پہ ضمنی بھی تو کرانا پڑے گا آپ کو. جی ہم ضمنی، دیکھیں یہ تو الیکشن، یہی تو بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، یہ گورنمنٹ نہیں کرائے گی. الیکشن کمیشن جب ہمیں کہے گی کہ ہاں وہ تیار ہے الیکشن کرانے کے لیے ضمنی، ہم تو گورنمنٹ تیار ہوگی. جب وہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نا، جب سیٹ خالی ہوگی تو اس کے بعد ہوگا. جب الیکشن کمیشن کہے گی کہ ہم جنرل الیکشن کرانے کو تیار ہے تو گورنمنٹ تیار ہوگی. اسی دن ڈیزالو کر دیا جائے گا اسمبلی جس دن گورنمنٹ. لیکن اگر دیکھیں 50 سے زیادہ ضمنی انتخابات ایک بڑی ایکسرسائز ہے اور ریسورسز جو ہے الیکشن کمیشن نے حکومت نے فراہم کرنے ہیں. ابھی جو آپ 40 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں تو 40 نہ صحیح 10-15 ارب تو لگانے ہی پڑیں گے آپ کو. نہیں اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا چونکہ یہ پرانے حلقے بندیوں پہ ہوگا، یہ پرانے کانسٹیٹوئنسی پہ ہوگا، یہ نئے کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہوگا. نہال صاحب میرا خیال ہے کہ یہ فائنینسز والا آرگومنٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ قابل قبول ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. پروگرام کا وقت تھوڑا. کامران صاحب فائنل کامنٹ جی. اب یہ آگے لانگ مارچ بھی ہونے والا ہے، پھر اگر استعفے منظور ہو گئے تو ضمنی بھی آپ کو کرانے پڑیں گے، تو سیاسی صورتحال کیا غیر یقینی رہے گی، اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی آگے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب جان بوجھ کے یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں. وفاق میں صدر صاحب کے ساتھ مل کے اور کچھ اور بھی اسی طرح کا ایلیمنٹ موجود ہے. اسی طرح سے پنجاب میں، اور اس کو جنم کو شہباز صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو وہ پیشنس کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جو ہے نا اس کو ٹیکل کرنا ہے اس معاملے کو، اور اگر اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پلس جو ہے نا پبلک کو اگر ہم کچھ رقیب دینے میں کامیاب ہو گئے تو معاملہ آگے چل پڑے گا. جے یو آئی کا کیا اس پہ سٹانس ہے؟ صدر مملکت کے خلاف اگر مواخذے کی تحریک آتی ہے، وہ آ سکتی ہے، پاسبل ہے؟ اگر نمبر گیم بھی آپ دیکھیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنی چاہیے، ان کو ہٹ جانا چاہیے؟ دو سوال آنی چاہیے، اس کا جواب کہاں پہ، کیونکہ وہ جب وہ اس آفس میں بیٹھے ہیں مسائل کریٹ کرتے رہیں گے، بلکہ مسائل بعض اوقات مسائل میں شاید تبدیل ہوتے رہے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. مگر اب اس کے لیے نمبر گیم ریکوائرڈ ہے ایک، اور دوسرا مٹیریل ریکوائرڈ ہے. مٹیریل یقیناً نمبر گیم پہ اگر نمبر پورے ہو گئے تو پھر جب تک آپ ان کو فائر نہیں کریں گے یا اس طرح سے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جیسے گورنر ہیں اور باقی اور کچھ ایسے، جب تک ان کو نہیں ہٹائیں گے کہ آپ کے راستے کی دیوار بند رہیں گے، کہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے، کہ آپ کے ملک کو چلنے نہیں دیں گے، کہ آپ کے ساتھ مشکل میں اس راستے پہ آ جائیں گے، اس جگہ تک آ جائیں گے جہاں تک خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچنے کا جنم پہ احتمال ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا ہٹانا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اینی لاسٹ کامنٹ کریم صاحب؟ نہیں بالکل ظاہر ہے، دیکھیں یہ ملک سب کا ہے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کریں گے، رول آف لا ہوگا تو وہ ہونا چاہیے، اسی سے ملک آگے بڑھے گا. سیاسی جمہوری جدوجہد سب کی ہے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کو نظریات کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سوچ کا اختلاف ہے، آپ کوئی سسٹم دوسرا مختلف لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جمہوریت اور اس کے اوپر جو ایک اس وقت کا آئین پاکستان ہے اس پہ عمل درآمد کیا ہے. ویری رائٹ. بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.